बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसी शख्सियात के हवाले से, दो ऐसे लोग जिन्होंने तारीख़ का धारा हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। इनमें से एक शख्स गार का रिहायशी है, जबकि दूसरा शख्स न्यूयॉर्क के दुनिया के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन के पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहने वाला शख्स है। दुनिया पर इन दो शख्सियात की वजह से एक बड़ी आजमाइश आने वाली है। वो आजमाइश क्या है और तारीख़ का धारा किस तरीके से तब्दील हुआ, इन दो लोगों की क्या कहानी है, उसके हवाले से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कोट पढ़कर सुनाता हूँ, पहले अंग्रेज़ी में और फिर उसके बाद उसका उर्दू तर्जमा। इंडियाज़ कन्फ्रंटेशन विद चाइना is being watched across the world, and any hesitation on part of India will demoralize and hurt efforts to check Beijing's expansionist agenda। अब इसका उर्दू तर्जुमा सुन लें कि पूरी दुनिया भारत और चीन की पंजा आजमाई पर नज़रें जमा कर बैठी है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा चीन को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का असर ज़ाइल कर देगा। ये वो पैगाम है जो अमेरिका की लीडरशिप की तरफ से भारत को दिया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने तकरीबन गुज़श्ता एक हफ़्ते में पाँच ममालिक हमारे ख़ित्ते में जिनका दौरा किया और बाकायदा इन ममालिक को उकसाया जा रहा है चीन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, चीन के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने के लिए। और इस तमाम मामले में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें हैं, दुनिया की जो दो सबसे बड़ी फ़ौजी ताकतें हैं, अमेरिका और चीन, ये मजबूर कर रहे हैं छोटे ममालिक को और इवन बड़े ममालिक को भी कि वो अलाइंसेस बनाएं, इत्तेहाद बनाएं। बहुत सारे ममालिक हैं जो चीन को ऑप्ट कर रहे हैं, चीन के साथ जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अमेरिका का इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार नज़र आते हैं। दुनिया के ऊपर ये आजमाइश है और इन दो बड़े ममालिक की लड़ाई के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल जिस तरीके से एक फ़िल्म होती है उस फिल्म की तरह है। और 1946 में डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए, 1953 में सदर शी जिनपिंग पैदा हुए। 1968 का वक्त 1968 ये वो वक्त था जिस वक्त जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उनके वालिद को जेल में डाल दिया गया था। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक सीनियर लीडर थे, लेकिन उस वक्त के जो चेयरमैन हैं माओ ज़ेडुंग, उनके बैड बुक्स में थे। उनको जेल में डाल दिया गया और शी जिनपिंग को एक किसानों की कम्युनिटी में भेज दिया गया रहने के लिए। वो पहाड़ों के ऊपर सब्जियां उगाते थे, फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे और गारों में रहते थे। उस वक्त के बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त शी जिनपिंग समेत उस इलाके के बहुत सारे लोग पत्ते खाकर गुजारा करते थे। ये वो वक्त था जिस वक्त 80 से 90% चीन की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। और ये वही वक्त था जिस वक्त 1968 में डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहा करते थे। दोनों का जो रास्ता है जिससे वो दुनिया के दो ताकतवर तरीन ममालिक के अहम तरीन जो मनसब हैं उसके ऊपर पहुँचे, सदारत के मनसब पर। दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर ये दोनों लोग शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन लोग बन गए। इनकी पहली मुलाकात 2017 में हुई थी। 2017 में जो पहली मुलाकात हुई वो फ्लोरिडा के एक बीच रिज़ॉर्ट में मारा-लागो पे मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है चीन के हवाले से, और जो चीन के साथ उनका और चीन के सदर के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप, जो मोहब्बत और नफ़रत का बैक वक्त पाया जाने वाला रिश्ता है, वो बड़ा अजीब व गरीब है। 2012 के डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखें तो वो बाकायदा चीन को गालियां देते हुए नज़र आते हैं और चीन को गालियां देकर उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं। एक तकरीब में उनकी स्पीच में मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता, लेकिन उन्होंने बाकायदा गाली से अपने फ़िक्रे का आगाज़ किया और उसके बाद कहा कि हम इस तरीके से अपना पैगाम चीनियों को देंगे कि वी हैव टैक्स्ड यू 25%, 25% टैक्स तुम पर लगा दिया गया है। अब बहुत सारे लोग जिस वक्त एनालाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में एक अदाकार शीन
جو ہیں وہ ان کے ذہن پر سوار ہیں۔ مارٹن شین جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری فلم جو کہ بڑی مشہور ہے چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، اس کو نیریٹ کرتے ہیں، اور اس کا پہلے سین کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک خنجر جس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہے وہ جا کر لگتا ہے امریکہ کے نقشے کے اوپر، اور پھر وہ نقشے کو چیرتا ہوا گزرتا ہے، اور وہاں پر آپ کو پہلے سین میں نظر آتا ہے کہ خون کے دھبے جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں کہ میڈ ان چائنا خنجر نے امریکہ کے نقشے کو پھاڑ دیا ہے، امریکہ جو ہے اس کو تار تار کر دیا ہے۔ اور یہ جو لکھنے والے ہیں پروفیسر پیٹر نیوارو، اس ڈاکیومنٹری فلم کو لکھنے والے وہ ہیں۔ وہ 2016 میں جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین میں مصروف تھے، اس وقت انہوں نے ان کی الیکشن کیمپین جوائن کی اور ان کی کیمپین کے انتہائی اہم رکن بن گئے۔ پروفیسر نیوارو کی جو آئیڈیالوجی ہے چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، وہ باقاعدہ انگرینڈ اینڈ ایمبوسڈ نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کنڈکٹ میں چین کے حوالے سے۔ اب 2016 کی جو ان کی کیمپین ہے اس میں باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وی کین ناٹ الاؤ چائنا ٹو کنٹینیو ٹو ریپ آور اکانومی۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور پھر 2017 میں ایک 180 ڈگری کا ہمیں ٹرن نظر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس پہلی ملاقات کے بعد۔ 2 کوٹ ہیں، میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد کیا کہا، اور پھر میں اس ملاقات کی کچھ ایسی تفصیل ہے جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ، انتہائی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر دیٹ ول لیڈ ٹو ایگزیکٹلی کہ ٹریڈ ڈیل اور جو موجودہ صورتحال ہے اس نہج پر پہنچے کس طرح یہ 2 ملک، اور پوری دنیا اس وقت جس تذبذب کا، جس کشمکش کا شکار ہے، وہاں تک اس نہج تک معاملات کیسے پہنچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 کی اس ملاقات کے بعد کیا کہا شی جن پنگ کے حوالے سے، انہوں نے کہا، اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ President Xi is a terrific guy. I like being with him a lot. And he is a very special person. ایک انتہائی سرپرائزنگ چینج تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے گفتگو میں جو انہوں نے شی جن پنگ کے حوالے سے کی۔ اب یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے سفارتی ضوابط میں، سفارتی ماحول میں ایک ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد چاکلیٹ کیک کھایا جا رہا تھا، اور جب چاکلیٹ کیک تقریباً آدھا کھایا جا چکا تھا، اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود نیریٹ کیا ہے۔ اس وقت کا انتخاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کو امپریس کرنے کے لیے، اور شی جن پنگ کو انہوں نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ شی، ابھی جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور کیک کھا رہے ہیں، اس وقت میں نے ایک آرڈر دیا، اور میرے اس حکم کے تحت اس وقت 59 میزائل سیریا کی جانب داغ دیے گئے ہیں امریکی بحری بیڑوں کی طرف سے اور امریکی جہازوں کی طرف سے، جنگی جہازوں کی طرف سے، اور یہ 59 میزائل جو ہیں وہ سیریا میں، شام میں تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ یہ سارا واقعہ ہوا تھا ایک الیجڈ کیمیکل گیس اٹیک کے جواب میں، امریکہ نے اپنے طور پر ریٹیلیٹ کیا تھا۔ صدر شی جن پنگ کو جس وقت انہوں نے یہ گفتگو کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ کم ہو جائے، ہماری جو ٹریڈ ہے آپس میں، جو تجارت ہے دونوں ممالک کی، وہ بہتر ہو جائے۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پھر لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ جس وقت اس ملاقات کے بعد اٹھے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا چاکلیٹ کیک سے، اور وہ ایک کلیئر میسج لے کر جا رہے تھے کہ یہ آدمی ٹریڈ ڈیل چاہتا ہے، اور ٹریڈ ڈیل کے علاوہ یہ شخص جو ہے سروائیو نہیں کر پائے گا اس اوول آفس میں، اس بیضوی دفتر میں، جو کہ دنیا کے طاقتور ترین شخص کا دفتر تصور کیا جاتا ہے۔ 2017 کی اس ملاقات کا اختتام اس طریقے سے ہوا، اور اس کے بعد جو ٹرن آف ایونٹس ہے، جو چیزیں ہوئیں، اس کے معاملے پہ دیکھا جائے تو معاملات کچھ اس طریقے سے چلے کہ یہ ٹریڈ امبیلنس جوں کا توں موجود رہا۔ 2019 کے اگر صرف اعداد و شمار دیکھ لیے جائیں تو لگ بھگ $559 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ جو چائنا کی ایکسپورٹس ہیں وہ $400 بلین سے زیادہ ہیں امریکہ کو، جبکہ امریکہ کی جو ایکسپورٹس ہیں چائنا کو وہ 105-107 بلین کے قریب ہیں۔ اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور یہ باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو
ایٹ آؤٹ کر رہا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے دور صدارت میں حل کریں اور پھر اس کو اپنی الیکشن کیمپین میں ایک بڑے پوائنٹ کے طور پر استعمال کریں۔ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ 2018 کا سال، 2018 میں جب یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو ان کی امریکی انتظامیہ ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے ایک ٹریڈ وار باقاعدہ پک کی۔ آغاز ہوا کس طریقے سے کہ کچھ چائنیز کمپنیز جو کہ ایکسپورٹ کرتی تھیں امریکہ کو، ان کے اوپر 25% ٹیکس، ایگزیکٹلی وہی فگر جو انہوں نے 2012 کی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا اور اس کے بعد 2016 میں اس کو ری ایٹریٹ کیا تھا، اس کا اعادہ کیا تھا۔ 25% ٹیکس جو ہے وہ ان چینی کمپنیوں کے اوپر لگا دیا گیا۔ جواب میں چین نے 25% ٹیکس لگایا امریکی کمپنیوں کے اوپر، اور پھر یہ ٹریڈ وار جو ہے وہ باقاعدہ مختلف شکلیں اختیار کرتی رہی، دونوں کے درمیان جو ہے معاملات خراب رہے۔ لیکن پھر ملاقات ہوتی ہے اوساکا، جاپان کے شہر اوساکا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کی G20 سمٹ کی سائیڈ لائنز کے اوپر ملاقات ہوئی، اور اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر لکھا بھی ہے، کہ صدر شی جن پنگ نے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے اس ملاقات میں شی جن پنگ کو مکمل طور پر یہ تاثر دیا ہتھیار پھینک کر کے جیسے امریکہ میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سروائیول ہے وہ اس ٹریڈ ڈیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بولٹن کہتے ہیں، جان بولٹن جو کہ NSA تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، کہ وہ اس ملاقات میں موجود تھے اور باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے شی جن پنگ کو۔ معاملات آگے بڑھتے ہیں، ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی، لیکن اس سال جنوری 2020 میں ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی چین اور امریکہ کے درمیان، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے فرسٹ فیز آف ٹریڈ ڈیل کہا۔ فرسٹ فیز آف ٹریڈ ڈیل جو ہے اس کے تحت یہ کہا گیا کہ چین لگ بھگ $200 ارب مزید ڈالے گا اور $200 ارب کی مزید اشیاء امپورٹ کرے گا امریکہ سے۔ یہ ایک بہتر پروپوزیشن تھی، لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ویگ تھیں، اس میں کوئی چیز اس طرح سے واضح نہیں تھی کہ یہ پورا ہو پائے گا، اس کے معاملات کیسے چلیں گے، اسی لیے اس کو انہوں نے فرسٹ فیز آف ٹریڈ ڈیل کہا۔ اس کے اوپر بھی اکتفا کر لیتے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن معاملات کس طریقے سے چلے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ آ چکا تھا 2019 میں، اس سے پہلے، اور جس وقت کرونا وائرس آیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وائرس کے حوالے سے کیا موقف تھا جو انہوں نے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی جسٹ فائن، کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کرونا وائرس۔ آئی ہیو اے گریٹ ریلیشن شپ ود پریزیڈنٹ شی، میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد معاملات اتنے بگڑے کہ جس وقت 50,000 اموات امریکہ میں ہو گئیں، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ووہان فلو، چائنیز فلو، ووہان وائرس، اور باقاعدہ ایک سٹگمٹائز کر کے چائنا کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور جو ٹریڈ ڈیل ہے اس کا اثر جو کہ ہونا تھا وہ زائل ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے امریکہ اور چین کے درمیان باقاعدہ ایک سرد جنگ کا آغاز ہوتے دیکھا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ باقاعدہ ان کا کنسیڈریٹ اوپینین ہے، کہ USSR جو کہ سوویت یونین تھی، اس کا جو سرد جنگ کا وقت تھا اس میں کبھی بھی USSR سوویت یونین اتنا بڑا تھریٹ، اتنا بڑا خطرہ امریکہ کے لیے نہیں تھا جتنا آج چین ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کوٹ ہے، میں اس کا جو ہے ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کہ ٹرمپ نے امریکہ کو امیر اور مضبوط بنانے کا وعدہ کیا تھا، وہ صدر شی کی دوستی سے امیدیں لگائے بیٹھا تھا، آج چین لاک ڈاؤن سے نکل چکا، امریکہ تو امیر اور مضبوط نہیں ہوا مگر چین ہو چکا۔ اب جو دنیا ہے وہ تھوڑی سی تبدیل شدہ ہے، اور چند روز کے بعد ایک نئے امریکی صدر کا انتخاب ہو جائے گا، جو کہ 2021 کی جنوری کے مہینے میں اوول آفس میں موجود ہوگا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو بائیڈن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی شخص وہاں پر پہنچے، سب سے بڑا جو فارن پالیسی چیلنج ہے وہ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت ہے، چین کا بڑھتا ہوا معاشی اثر و رسوخ ہے، اور پوری دنیا میں جو اس کا انفلوئنس مختلف ممالک کے اوپر ہو چکا ہے، وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس شخص کے لیے جو بھی اوول آفس میں اگلے سال پہنچتا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ ایک
ایسی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر خاص طور پر جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں۔ میں اپنے چینل کے اوپر ان تمام کو کور کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔